एवरीवन, ही इज बैक टू। मुझे तो बहुत खुशी है आप सबको मेरी तरफ से, अब्दुल रऊफ साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। यू आर वाचिंग विद मी एंड अब्दुल रऊफ साहब। मैं वो कहते ना कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल के पछता रहे थे आप। हाय बहुत ज़्यादा सर, मैं बहुत पछताई। तो शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप भी, हो सकता है। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। इसको और भी कुछ कहते हैं कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे थे आप। नहीं सर, मैं कुछ नहीं खाया आपके पीछे से। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब वापस नहीं आए, मतलब वो गए ही नहीं, उन्होंने छुट्टियां पेंडिंग कर दी, अगले हफ्ते ज़रूर एब्सेंट होंगे, लेकिन हमने आपको कल से मिस करना शुरू कर दिया था। हाँ, और वो हरमीत जो है वो आज नहीं है, बारिश बहुत हो रही है इस्लामाबाद में। हरमीत जैसी बारिश थमती है तो वो हमारे साथ मौजूद होगा। खैर जी, गर्मा गर्म खबरें हैं और बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टोरी। जनरल कमर जावेद बाजवा को यूएई का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया है। और वो सिविल अवार्ड इससे पहले कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जा चुका है। जॉर्ज बुश में शामिल थे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनको भी मिला, शाह सलमान को भी मिला, जर्मन चांसलर को भी मिला। तो ये सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है जो जनरल कमर जावेद बाजवा को दिया गया है। और ये इस एतराफ़ में कि उन्होंने पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए नुमाया कारकर्दगी सर अंजाम दी है। बहुत ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए, जितना भी फ़ख्र किया जाए इसके ऊपर कम है। और वो आजकल सरकारी दौरे पे चुके यूएई में ही मौजूद हैं। और वहाँ पर अगर हम मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहाँ पर सर अभी अगर इसको क्लासीफाई करें तो ये एक ऐसा अवार्ड है कि जो वहाँ का दूसरा बड़ा अवार्ड है। लेकिन अगर आप जो पर्सनालिटीज़ का जिक्र करें जिन पर्सनालिटीज़ को ये मिला है, ओबियसली वो दुनिया की अहम तरीन शख्सियात में से हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि कर्नल कमर जावेद बादशाह को जब ये अवार्ड दिया गया, और ये पिक्चर्स भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखबारों की जीनत है ये ख़बर, और हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी इससे किया है। और यकीनन हमारी आर्मी सर, हमारी पाक फ़ौज इस क्रेडिट को डिज़र्व करती है। और उनकी कमान संभालने वाले जो कर्नल साहब हैं उनको भी ये जब दिया गया तो पाकिस्तान में एक दफ़ा हर जगह इस खबर को इंडोर्स किया जा रहा है, हर जगह अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड वी आर वेरी हैप्पी सर। ठीक है, हम चलते हैं पहले अपने रन डाउन की तरफ, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना डेली डोज जैसे कि हम करते होते हैं। आज वैसे उस बहुत कुछ करने को है, मतलब बातें ये कि पेट्रोल का बम में गिरा सर, मैंने कल गिरा दिया था। हाँ, उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल के ऊपर बेपनाह तनकीद हो रही है। कल उन्होंने तनकीद का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, एक तो ये बात उन्होंने कही कि मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला मेरा अकेले का नहीं था, इसके ऊपर शहबाज शरीफ के दस्तखत थे और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है। और गवर्नमेंट का ये फ़ैसला मैं, उन्होंने कहा, एक्सेप्ट भी करता हूं। मैं जिम्मेदार हूं इस चीज़ का। उनका कल की स्टेटमेंट ये कि मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं। और सर ये हम मुझे अकेले को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। मतलब पूरी टीम है ना, इट्स अ डिसीजन बाय अ टीम। मतलब एक बंदा सिर्फ इस डिसीजन को आप तक पहुंचाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन एक पूरी टीम होती है। लेकिन सर ऑब्वियसली हम ये ज़्यूम कर रहे थे कि सियासी तज़ब्ज़ुब थोड़ा कम होने के बाद अब इक़्तिसादी और मुआशी हम देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है। और हमने 4% जो सर अपने पैसे की रिकवरी देखी है, पाकिस्तानी रुपये की जो रिकवरी है, हम उसे भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा है कि मुस्तहकम हुआ है, और ये जो डॉलर की बढ़ती कीमत जिसको कहा जा रहा था कि वो 300 तक जा सकती है, लेकिन अब वो ज़रा जब रुकने के बाद पाकिस्तानी रुपए जो है उसकी रिकवरी जो है उसके बाद अब सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे थोड़ी सिचुएशन बेहतर हुई है सर, 7 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए हैं। हाँ, और वो पेट्रोल की भी इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे सुबह भी कह रही हैं, मतलब प्राइस कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। और उस हवाले से ख्याल ये था, कल मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो परसों चला रहे थे कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए तक कमी हो सकती है। और वो सारी की सारी वो जो है ना उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो वो उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, और वो सारे का सारा रह गया ऐसे ही, हाथ मलते रह गए हम लोग कि काश पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल अपनी लॉजिक दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक पैसा भी टैक्स के नाम के ऊपर नहीं लिया इस पेट्रोल प्राइस में, और जो कॉस्ट आ रही है उसी कॉस्ट के ऊपर हम पेट्रोल दे रहे हैं। तो उनके पास लॉजिकल रीजंस है सर, लेकिन आम आवाम ये देखती है कि पेट्रोल महंगा हुआ मतलब हर चीज़ महंगी हुई। और सर एक और बड़ा अहम पॉइंट जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो उसके बाद जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत अगर नीचे भी आ जाए तो वो प्राइसेस रिवर्स नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हालांकि
अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं रनडाउन की तरफ चलते हैं, फिर आगे हम बातें करेंगे। हम टॉप स्टोरीज में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वो सिचुएशन जिसकी वजह से कहा जाता है कि इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहे, लेकिन ममनुआ फंडिंग केस है उसके खिलाफ PTI की दरख्वास्त अब लार्जर बेंच के सपुर्द कर दी गई है। और मुफ्ता इस्माइल का जो स्टेटमेंट जिसको हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि वो कहते हैं कि हर एक एक्ट का मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन ये कलेक्टिव डिसीजन है, ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है। इसको टॉप स्टोरी में इन 2 पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टॉप स्टोरी में हम उस इशू के बारे में बात करेंगे, इसके इशू के बारे में बात की भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके हल के लिए हमारे पास तदारुक के लिए इतनी अच्छी पॉलिसीज़ मौजूद नहीं है, ये इतना अच्छा स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में सर बढ़ती हुई तलाक की जो शर्ह है उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक हफ्ते में कहते हैं 500 खवातीन ने खुला के लिए अप्लाई किया है कोर्ट में, और ज़्यादातर इसमें तादाद जो अलार्मिंग है वो ये है कि ज़्यादातर वो हैं जो लव मैरिजेस थी, मोहब्बत की शादियाँ, और उसका अंजाम हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन बाद जाके हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वो फिर हम डिटेल में जब बात करेंगे उस वक्त देखेंगे, फिर हम देख लेंगे वाई दे लाइक मैरिजेस क्यों फेल हो जाती हैं। ऑल दो आगे बढ़ेंगे तो यूरोप से एक डेली डोज में, बल्कि हमने टॉप स्टोरी में खबर शामिल की है सर, पूरे यूरोप में 9 रिसर्चर्स से मुंतखब होने वाले पहले पाकिस्तानी से आज हम मुलाकात करेंगे। बहुत ऑनर की बात है ये भी पाकिस्तान के लिए। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, कितना बड़ा क्रेडिट जो पाकिस्तान के दरअसल नाम किया उन्होंने, सो ये कैसे पॉसिबल था। इसके अलावा हम कराची से भी आपको खबरें शामिल करेंगे। कराची में सर बारिशों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस्लामाबाद में बहुत ख़राब है, लाहौर इस दफ़ा काफ़ी हद तक बचा हुआ है, मानसून का वो स्पेल इस तरह से मुतासर नहीं कर रहा, लेकिन कराची और दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सर मेरे ख्याल से अब डेली डोज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में डिटेल में खबरें डिटेल में हम शामिल करेंगे, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। डेली डोज की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और ये भी यकीनन फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी अदाकार जो है सर फहद मुस्तफ़ा, सब जानते हैं उनको, बड़ा ज़बरदस्त वो शो करते हैं और सब अप्रिशिएट भी करते हैं। उनको सिर्फ सिंध पुलिस की जानिब से एजाज़ी ओहदा दे दिया गया है, जैसे वो शाहीन को दिया था। ठीक है, अफरीदी कायदा अहमदाबाद में उन्होंने रोल किया था एक SHO का, और वो SHO बड़ा ईमानदार है, उसके कोई ख्वाब हैं, उसके कोई ड्रीम्स हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है, और उसी कैरेक्टर करने पर उसको एजाज़ी SP बना दिया गया है। SHO बनाते तो मज़ा भी आता है, SHO को रोल किया था, SP सीधा ही, लेकिन खैर ये एजाज़ी है, मजाक की बात है, ये एजाज़ी SP बना दिया गया है। और कहा है IG सिंध ने कि जो ख्वाब हैं फहद मुस्तफ़ा ने दिखाए फिल्म में वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। फहद ने जो सार्फिन हैं उन्होंने इसको 7.1 रेटिंग दी थी फिल्म को एक वेबसाइट के ऊपर, तो 7.1 का मतलब यह है कि फिल्म पसंद की गई, फिल्म जो है काफ़ी लोगों ने पसंद की, उनका रोल भी पसंद किया, उस बुनियाद के ऊपर। लेकिन सर ये मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है और बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, इस पे काफ़ी कॉपीराइट की इश्यूज़ भी आए थे, लेकिन फाइनली जब मूवीज़ आउट तो लोग काफ़ी उसे पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और बेसिकली सर पुलिस का करेक्टर अगर हम बॉलीवुड को भी देखें ना तो सलमान खान ने पुलिस के जितने करेक्टर्स किए हैं वो लोगों को बड़े पसंद आते हैं, तो ये भी पुलिस का करेक्टर बहुत पसंद आया, और उन्होंने जो अपना इमेज पोर्ट्रे किया है बेसिकली वो सिंध पुलिस को और उस महकमे को बेहतर करने के लिए एक एजाज़ी ओहदा है जो कि फहद मुस्तफ़ा को दिया गया है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, बट जो हम आपको फुटबॉल के मैदान से देंगे, लेकिन ऐसा फुटबॉल स्टेडियम है सर जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं सर, जहां से रेल गाड़ी गुजरती है सर। लेकिन ये आप तो बल्कि आप कुछ बता ही दें, आप साथ बैठे हैं कुछ घूमने फिरने, आप माशाल्लाह आपको हम बता देते हैं कि जी ये सिचुएशन हमने ये खबर डेली डोज में दी और अब्दुर्रऊफ से बता देते हैं कि मैं तो यहाँ पे गया हुआ हूँ। लेकिन सर ये जो ट्रेन्स है ना खासतौर पर टर्की में और दीगर मुल्कों में, ये ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरती हैं, चाहे वो स्टेडियम हो या चाहे वो XYZ कोई भी मार्केट हो या कोई भी जगह हो, बड़े आराम से प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ये देखो ये विजुअल भी हम देख रहे हैं कि ट्रेन मैदान के बीच में से गुजर रही है और वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं सारे जनाब। और स्लोवाकिया का ये मैदान है जहाँ पे एक स्टेडियम है, अगरचे ये छोटा सा गांव है जहाँ पे ये स्टेडियम मौजूद है, इसकी टोटल आबादी 5100 लोगों पर है, छोटा सा है। मैं वैसे यहाँ तो नहीं गया, लेकिन यह है कि स्विट्ज़रलैंड में एक गांव में मैं भी रहता रहा हूँ, ग्लॉ उसका नाम था, जिसकी अपनी टोटल आबादी 5000 थी, और सारे लोग पैदल फिरते थे या साइकिलों पे फिरते थे। ऐसा खूबसूरत गांव मैंने नहीं देखा कभी जिंदगी में। तो मतलब यह है कि लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है सर। देखिए आप एक तरफ देखिए खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर वेरी बिजी इन देयर गेम, और एक तरफ से देखिए जरा वहाँ पर मौजूद जो पटरी है उस पर ट्रेन गुजर रही है और बड़ा अच्छा टेक्सचर आ रहा है, मतलब सीनरी बहुत अच्छी लग रही है, धुआं छोड़ती है, चेक करती। मौसम गर्मा में ये गुजरती है ज़्यादातर शायकीन को लेके और जो सफ़र करने वाले हैं उनको लेके,
تو سرما میں نہیں گزرتی. سردیوں میں ویسی بڑی سخت ہوتی ہیں, اتنی برف پڑی ہوتی ہے کہ وہ پھر رک جاتی ہے. اور یہ اسٹیم انجن ہے, یہ جیسے دھوئیں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں, یہ پرانے زمانے کا اسٹیم انجن ہے. تو جو اندر جو مسافر بیٹھے سر, ہاں جی, وہ بھی اندر جو مسافر بیٹھے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں میدان کو دیکھ کے, فٹ بال کھیلتے ہوئے کھلاڑیوں کو دیکھ کے. سو یہ بیسیکلی ہمیں تو سینری بہت اچھی لگتی ہے. فٹ بال سے یاد آیا کہ ایک سٹوری ہمیں کرنی چاہیے, انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں کریں گے میں, اور وہ یہ ہے کہ جو فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں, اس کا فٹ بال پاکستان کا بنا ہوا ہے. اس میں کافی سارے, ان کو بھی اس دفعہ جو کل 14 اگست کو اعلان ہوا تھا جن کو صدارتی تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے, ان میں وہ فٹ بال بنانے والے بھی ہیں جن کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر کہ ان کا فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ بکتا ہے. تو پاکستان کا ایک اور اعزاز, کریڈٹ ہے پاکستان کا. تو اس پر ہم ڈیٹیل میں ایک سٹوری کریں گے آپ کے ساتھ. آل دو آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر ہے چین سے, جہاں پر ایک کارگو ٹرک ہے سر, جس کو اب ہم نے سوئمنگ پول بنا لی ہے. مطلب کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا, کسی بھی چیز کو پروڈکٹیولی ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ کارگو ٹرک ہے جو کہ میرے خیال سے اب اس کام کا نہیں رہا ہوگا جس کام کے لیے اس کو پہلے استعمال کیا جاتا تھا. تو جی ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے, سوئمنگ پول بنا دیے اس کارگو ٹرک کو, اور یہ چلتا پھرتا سوئمنگ پول ہے سر, دیکھیں. ہاں, پانی سے بھر دیا اس کو. گرمی بہت شدید ہے آج کل چائنا میں, کہہ رہے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر موقع کی تلاش رہتی ہے ان کو, کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا ہو جس میں آپ گرمی بھگا سکیں. تو کارگو ٹرک کو انہوں نے سوئمنگ پول بنا دیا. اس میں یہ ہے کہ ٹرک کھڑا ہوا ہے لیکن وہ ڈرائیور اس کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہے, جس سے لہریں پیدا ہوتی ہیں, اور لہریں پیدا ہونے سے لوگ جو ہیں وہ اور ذرا انجوائے کرتے ہیں. اور چلتے پھرتے آپ نہا رہے ہو تو پھر اس کا آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا ہی اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے. اور تو گرمی بھگانے کے لیے ہم نے وہ لندن برج پہ دیکھا کہ وہاں پر اب کینال کی طرح سر لوگ ڈبکیاں لگا رہے تھے اور گرمی بھگا رہے تھے. تو اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اس پر ہم مختلف ممالک میں مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ لندن برج ہو وہاں نہا رہے ہوں, یا پھر یہ کارگو ٹرک میں نہا رہے ہوں. گرمی بھگانے کے لیے جناب جو ہمیں سلوشن ملتا ہے ہم تو کر لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لیڈرز کی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ خبر یہ ہے کہ اب برین چپ ایسی آ گئی ہے. امریکہ کی ایک لا سوسائٹی ہے جس نے تیز تر, سستی ترین اور سر انقلابی قدم یہ ہے کہ بہترین وکیل آپ کو موجود ملیں گے. آپ نے ایسے سوچنا ہے کہ میرا یہ کیس ہے اور آپ کو وکیل اویلیبل. وکیلوں کو اعتراض ہے اس کے اوپر, وکیلوں کو اعتراض یہ ہے کہ وہ برطانیہ میں 1500 پاؤنڈ فی گھنٹہ کے حساب سے چارج کرتے ہیں, جو کافی زیادہ ریٹ ہے مقدمات میں. یہ چپ لگانے سے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا کہ مانیٹر کیا جا سکے گا کہ انہوں نے کتنا ٹائم لگایا آپ کے کیس کے اوپر, اور جتنا ٹائم لگایا ہوگا اس کے حساب سے ان کو پیسے دیے جائیں گے. تو یہ انقلابی قدم ہے. وکیل بھی زیادہ دستیاب ہوں گے, تیز تر دستیاب ہوں گے, اور ان کا ٹائم بھی جو ہے مینیج کیا جا سکے گا. کوئک رسپانس کے لیے سر انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. کوئک رسپانس کے لیے. لیکن اس کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے روبوٹک ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس کے حوالے سے بہت سے پیشے ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خطرے سے دوچار ہیں, ان کی شاید ضرورت نہیں ہوگی. انہی میں ایک وکلا کا پیشہ بھی ہے جن میں کم سے کم وکیل چاہیے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اگر جو وکیل ہمیں چاہیے ہوں گے ان کی تعداد کم ہوگی. وہ بڑا وکلا کا ایک لمبا چوڑا جو ٹولہ ہے وہ آپ کے لیے نہیں آئے گا, نہ آپ کو چارج کرے گا اس طریقے سے. اور سر اس کو نام جو ہے وہ نیورو ٹیکنالوجی کا دیا, اوبویسلی ایک اسٹرپ جو ہے وہ انڈلج کی جائے گی. تو یہ نیورو ٹیکنالوجی, اور اس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں سہولت جو ہے وہ انتہائی کم وقت میں اور تیز رفتار طریقے سے میسر آئے گی. مطلب جس کام چیزوں کو پہلے ایک لمبا عرصہ لگتا تھا وہ اب کوئک رسپانس کے تھرو آپ کو مل جائے گا. بہت سارے لوگ اس کے حامی بھی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اگینسٹ بھی ہیں. بڑی مزے کی بات ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ یورپ میں, امریکہ میں چونکہ جو طلاقیں ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جب امیر لوگوں کی طلاق ہوتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ وکیل کو چلی جاتی ہے کیونکہ ان کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے. گھر جو رہ جاتا ہے باقی وہ بیوی لے جاتی ہے, اور میاں کے حصے میں صرف کار آتی ہے. ہائے, تو اس چیز سے چلیں بیوی پاس رکھ لیتے ہیں. خیر, یہ طلاق کی جو آپ بات کریں یہ ہمارا آج کی خبر بھی ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے, ریشو اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی ہم نے فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم دعا جی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ مظہر عباس سینئر تجزیہ کار معروف دانشور موجود ہیں. ان سے
3-4 सवाल करने हैं। हरमीत भी आ गया है, हरमीत से पहले हेलो हेलो कर लें। हेलो हरमीत। थोड़ी बारिश लाहौर भी भेज दे हरमीत जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ा, वेलकम बैक। मैं जाना था, वेलकम बैक। मैं जाना था, वो जाने के एक हफ्ते का वक्फा आ गया बिल्कुल, वो फिर देखेंगे अगले हफ्ते में। अच्छा मदर, 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना चाहिए। एक तो आज ज़िया-उल हक का हादसा हुआ था तैयारे का, ज़िया-उल हक को भी थोड़ा सा देख लें, उसकी लेगेसी क्या रही है। वैसे तो जो फौत हो जाए उसके बारे में कोई बुरे लफ्ज़ ना ही कहे जाए तो बेहतर होता है, लेकिन वो त्यारा हादसा हुआ 17 अगस्त को, और ज़िया-उल हक को अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता। उनकी लेगेसी ऐसी है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बारूद कल्चर आया, बंदूक कल्चर आया, हेरोइन कल्चर आया। तो आप कैसे याद करते हैं ज़िया-उल हक को? शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, अगर हम आज, पहली चीज़ तो ये कि आज तक हमें इतने साल बाद भी ये पता नहीं चल सका कि वो हादसा था कि साजिश थी, और अगर की तो किसने की थी, और अगर जो लोग थे उनका क्या बना। और आज भी ज़िया-उल हक के साहिबजादे एजाज़ुल हक हों या जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहिबजादे हुमायूं अख्तर हों, अगर आप उनसे बात करें तो वो बड़े मायूस नज़र आते हैं कि इसकी तहकीकात किस तरीके से सबोटाज की गई। और आज भी वो, हालांकि वो मुख्तलिफ हुकूमतों में भी रहे, लेकिन नहीं मिल सका इंसाफ। अगर हम कहें कि इंसाफ नहीं मिल सका, उसकी सही मानों में तहकीकात नहीं हो सकी। बाकी कहानियाँ आप सुनती रहे, रूस इन्वॉल्व था, भारत इन्वॉल्व था, अल-जुल्फ़िकार थी, कौन था, लेकिन ये इसलिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है क्योंकि एक तो कई जनरल्स और उस वक्त के अमरीकी सफ़ीर उसमें हलाक हुए। दूसरे अहम बात ये कि वो बहुत ही ऐसे इलाके से वो जहाज़ उड़ा था जो बहुत ही गार्डेड इलाका था, और जाहिर है जितनी टॉप पाकिस्तान की हायरार्की उस वक्त की उस जहाज़ में थी, उस लिहाज से ऐसा क्या हुआ वो जाहिर है उसमें ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता कि सिर्फ आउटसाइड जॉब हो। तो इसलिए इसकी तहकीकात किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो शायद आम लेवल पर ना हो, लेकिन बकौल एजाज़ुल हक साहब से, मैंने लास्ट ईयर इस पर एक पीस लिखा था, तो मेरी एजाज़ुल हक साहब से काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से, और यही कहते हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम इंटरनल जो प्रोब है वही शेयर कर ली जाती हमसे, लेकिन नहीं की गई। बाकी उनकी लेगेसी का जहाँ तक, देखिए पाकिस्तान की सियासत का जो मनफी पहलू है वो जनरल ज़िया-उल हक हैं, और उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी उससे पाकिस्तान आज तक नहीं निकल पाया। उन्होंने जिस बयानिए को जन्म दिया वो बयानिया आज भी जो है वो बहुत फैल रहा है, जिसमें इंतहा पसंदी है, जिसमें फ़िरक़ावारियत है, जिसमें लिसानियत है, जिसमें गन कल्चर है, जिसमें पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी को तकसीम कर दिया और पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। यानी सिर्फ यही नहीं कि एक पॉपुलर लीडर को एक जुडिशल मर्डर के तहत ख़त्म कर दिया, बल्कि उसके बाद भी सियासत में, चाहे वो गैर जमाती इंतखाबात की बुनियाद पे कौम को बरादरियों में तकसीम करना हो, या उसके बाद जो वज़ीर आज़म का इंतखाब किया उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात में मोहम्मद खान जुनेजो, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। ये अलग बात है कि मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान की सियासी तारीख के बड़े मुनफरिद वज़ीर आज़म गुजरे हैं, जिनके जो फैसलेबाज फैसले हैं वो आज भी मेरा ख्याल है जुनेजो को उस तरीके से हम जज नहीं करते, रेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखें तो पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़ को सबसे ज़्यादा उन्होंने आज़ाद किया। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की भी बुनियाद जुनेजो के पीरियड में नज़र आती है हमें। उन्होंने ऑस्टेरिटी जो है, किफ़ायत शारी का जो कल्चर है, वो उन्होंने ही शुरू किया जब उन्होंने सबको कहा, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या फ़ौजी हों, सिविल हों, जो भी आला अफसरान हों, वो 13 सीसी की गाड़ी में बैठा करेंगे। और सुजुकी का कल्चर उन्होंने मुतारफ़ कराया कि जो हुक्मरान हैं दे शुड लेट फ्रॉम द फ्रंट। और ये सिर्फ उन्होंने एक साइकिल चलाकर ही नहीं दिखाया जो जनरल ज़िया-उल हक ने हमें सिखाई थी, और उसके बाद वो कभी साइकिल पे हमें नज़र नहीं आए।
اور پھر انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو کہ غیر جماعتی انتخابات میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا ان کو انہوں نے اعتماد میں لے کر جنیوا ایکارڈ کیا. ہم نے وہ تاریخی تصویر ہماری جگہ بھی. اور ایک اور جو تاریخی واقعہ مجھے اس وقت کے پی ٹی وی کے ہمارے ایک ساتھی اور عروق صاحب آپ جانتے ہوں گے مجدد شیخ صاحب, انہوں نے مجھے سنایا تھا کہ اس وقت جو سیکرٹری اطلاعات تھے جنیجو صاحب کی جب پہلی تقریر تھی وہ غالباً لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان تھے, جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافت کو کس طرح پابند کیا. تو انہوں نے جنیجو کی پہلی تقریر جس میں جنیجو صاحب کی یہ ریمارکس تھے کہ مارشل لاء اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اس کو انہوں نے سینسر کر دیا. اور جب سینسر کیا تو جنیجو صاحب کو کسی نے شام کو بتایا کہ آپ کا وہ جملہ جو ہے وہ پی ٹی وی سے نشر نہیں ہوا. تو شیخ صاحب کے بقول کہ جنیجو صاحب نے جنرل مجیب کو بلایا اور ان سے کنفرم کیا کہ کیا یہ بات درست ہے. تو انہوں نے اپنی توجیہ پیش کی کہ جی اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق ناراض ہو جاتے وہ جاتے. تو جنیجو خاموش رہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. اور جب وہ گئے تو ان کا سیکنگ آرڈر جاری کیا اور امیڈیٹلی ان کو سیک کر دیا. تو جنیجو کی ان پالیسیز سے, اور اسی پیریڈ میں بے نظیر بھٹو بھی واپس آئیں 86 میں, جنیجو کی ان پالیسیز سے جنرل ضیاء الحق پریشان ہو گئے تھے. جنیجو کی اس پالیسی سے جنرل ضیاء الحق, اور اسی وجہ سے مئی غالباً 28 مئی تھی, مئی 88 میں جنیجو کی گورنمنٹ جب وہ غیر ملکی دورے پر تھے, اور جب وہ غیر ملکی دورے سے پاکستان پہنچے تو وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے. کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا رد عمل کیا ہے, تو جس طرح کا جنیجو کا اسٹائل تھا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو کوئی بہتر وزیر اعظم مل گیا ہو. تو اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ اس حادثے تک پاکستان میں کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں تھا, کوئی وزیر اعظم عبوری نہیں رہا, کوئی, جبکہ کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں. تو یہ سارے واقعات اگر ہم دیکھیں, اور آج ایک واقعے کو میں نے مختصر اس میں بھی لکھا ہے کہ جولائی 88 میں یعنی 17 اگست کے واقعے سے ایک ماہ پہلے عمران خان کو جب وہ سسکس کے ساتھ کھیلتے تھے کاؤنٹی, تو انوار الحق جو ضیاء الحق کے چھوٹے صاحبزادے تھے ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ کو ضیاء صاحب کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے میں کرکٹ کھیل رہا تھا, کرکٹ کا جنون تھا, مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, تو میں نے معذرت کر لی. یعنی اس وقت سے عمران خان پر نظریں تھیں بہت سے لوگوں کی. تو ضیاء الحق نے لیگیسی تو بہت مایوس کن چھوڑی, بلکہ میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا, پاکستان کا رخ بدل دیا. اور پاکستان جو ہم آج جس شہر میں میں بیٹھا ہوں, اس شہر کی تباہی میں جہاں اور ذمہ دار ہیں, جہاں پیپلز پارٹی اور MQM کی گورننس کی ذمہ داری ہے, اس میں بنیادی ذمہ داری جو ہے جنرل ضیاء الحق کی تھی, کیونکہ سب سے زیادہ گن کلچر اور ہیروئن کلچر سے جو شہر تباہ ہوا وہ کراچی تھا. اچھا مدر تھوڑا سا ذرا ہٹ کے آگے کو چلیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز کے حوالے سے آج مختلف بیانات ہیں, وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. مفتیٰ اسماعیل کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے, زرداری صاحب نے کرٹیسائز کیا, نواز شریف نے کرٹیسائز کیا, مریم نواز نے کرٹیسائز کیا. یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب وہ مفتیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نے سائن کیے, ان کے دستخط سے جاری ہوا. تو کیا واقعی ہماری صورتحال اتنی خراب تھی کہ ہمیں پیٹرول کی پرائسز جو انٹرنیشنلی کم ہو رہی ہیں بڑھانی پڑ رہی تھیں, اور اس کے ساتھ پھر جو ایک گورنمنٹ کے اوپر تنقید آئے گی کیونکہ مہنگائی آئے گی, وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی؟ دیکھیں رؤف صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا جو ہے, اس کے بعد جو انہوں نے پالیسیز بنائیں وہ ان پاپولر پالیسیز تھیں. اور میں ہمیشہ یہی بات کرتا رہا ہوں کہ اس ساری چیز کی ضرورت کیا تھی, آپ کو عدم اعتماد کی تحریک لانے کی ضرورت کیا تھی. آپ کو پتہ تھا کہ اکنامک کنڈیشنز ایسی ہونے جا رہی ہیں, آپ کو یہ پتہ تھا. اور ایک گورنمنٹ بہرحال جیسی بھی گورنمنٹ تھی, 3.5 سال کسی گورنمنٹ کو ہو جائیں
تو وہ ایک طریقے سے اسٹیبل گورنمنٹ ہی کہلاتی ہے کہ وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے والے تھے. اچھی بری پالیسیز پر آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن عدم اعتماد کی تحریک سے مزید عدم استحکام آیا, اور ظاہر ہے جو انویسٹرز ہیں, جو ڈونرز ہیں, وہ شیکی ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی ایک دم ایبرپٹلی کوئی حکومت ختم ہو جائے, تو وہ شیکی ہو جاتے ہیں, انویسٹرز بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سارا کرائسس ہمارے سامنے آیا. آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ سامنے لے لیں جو اس وقت ہونے جا رہا تھا, جس کی بات کی جا رہی تھی. اس ساری کی ذمہ داری مفتاح پہ ڈالی نہیں جا سکتی. اس ساری کی ذمہ داری پوری کلیکٹیو گورنمنٹ کو لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو دیوار سے لگا دیں اور اس سے کہیں کہ اب زرداری صاحب کا کرٹیسزم بنتا نہیں ہے, نواز شریف صاحب کا کرٹیسزم بنتا نہیں ہے. ان سب نے مل کے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا ہے. یہ کوئی صرف شہباز شریف کی چوائس نہیں تھے یہ, اور اگر کسی کی چوائس ہو بھی تو ذمہ داری تو پھر حکومت پوری لیتی ہے. پی ٹی آئی کی تنقید سمجھتی ہے, پی ٹی آئی کی تنقید سے پہلے ان لوگوں نے تنقید کر دی. یعنی پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اچھا مظہر صاحب یہاں پہ دیکھا جائے تو ریفرنس کی تیاری بھی ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے خان صاحب کو نااہل کرانے کے لیے, اور اسی کے حوالے سے ابھی جو خبر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کے کہ ستمبر میں وہ آ رہے ہیں, شاید وہ کراچی ایئرپورٹ سے لینڈنگ کریں یا اسلام آباد سے لینڈنگ کریں, پنجاب سے تو نہیں کریں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ خبریں پلس اور مائنس کی جو گردش کر رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا مائنس کا جو فارمولا ہے اس پر بھی اپلائی کیا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں خطرہ خان صاحب کو ہے, اور کیا نواز شریف صاحب جو ہیں اس کے لیے پورا گراؤنڈ جو ہے, میدان جو ہے, وہ ایک پلیٹ فارم ان کو دیا جائے گا, یہ جو آپ جو خبریں گردش کر رہی ہیں سر؟ یہ بھی بدقسمتی سے جنرل ضیاء الحق کی لیگیسی میں ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی, اس کے بعد ضیاء الحق سمجھے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی, لیکن پیپلز پارٹی کے جب روٹس نظر آئے ان کو, بے نظیر بھٹو یہ نظر آئے, تو انہوں نے پھر مائنس پیپلز پارٹی فارمولا اڈاپٹ کیا, اور غیر جماعتی انتخابات کا مقصد بھی یہی تھا. اس کے بعد جنرل مشرف نے مائنس نواز شریف اور بے نظیر فارمولا اڈاپٹ کیا کہ 2002 کے الیکشن میں کہ ان دونوں کو باہر رکھا جائے الیکشن سے. اب عمران خان کے لیے اس کے بعد ہم نے 2016 میں نواز شریف مائنس ہو گئے, پھر اب عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے سیاستدان ناکام ہوتے ہیں, نااہل نہیں ہوا کرتے. آپ عدالتوں سے نااہل کریں گے, ان کی سیاسی زندگی ختم نہیں ہوتی, اس کو آپ اس سیاسی عمل سے ہی ختم کر سکتے ہیں. آل رائٹ سر, تھینک یو سو مچ سر. آج اس کو ہم سیکنڈ کریں گے. این بی سی نے بھی آپ کو یاد ہے سر ایک دفعہ یہی کہا تھا کہ نااہل نہیں کیا جاتا سیاستدان کو, آپ فار دا ٹائم بینگ یہ اسٹیپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ جو لیگیسی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایک عرصے سے شروع ہے, اس کو دیکھیں اب کہاں جا کے فل اسٹاپ لگتا ہے. خیر ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بار پھر سے آپ سب کو صبح بخیر. آغاز میں ہم نے ایک چیز کے بارے میں ڈسکشن کا آغاز کیا تھا, وہ ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح, اور اس کے علاوہ ایک فیکٹ اینڈ فگرز میں ہم نے اب یہ چیز بھی شیئر کی تھی کہ سر ہفتے میں میکسیمم کوئی 500 سے زائد ایسی درخواستیں ہیں خلا کی جو کہ ہائی کورٹ سے جنہوں نے رجوع کیا ہے, مطلب جنہوں نے کورٹس مختلف کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس کے علاوہ سر آپ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ اینڈ فگر بتا رہے تھے کہ زیادہ تر کی تعداد لو میرجز کے بعد کی ہے. بالکل, وہ یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین وہ ہیں جنہوں نے لو میرج کی, اور جب شادی کے بعد وہ اپنے سسرال میں گئیں تو ان کو جو خواب دکھائے گئے تھے بالکل اس کے برعکس نکلا. بہرحال وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف لائر ہیں, دانشور ہیں. السلام علیکم وقاص. سلام. وقاص یہ دیکھو 500 سے زیادہ کیسز کہہ رہے ہیں عدالت میں آئے ہیں فیملی کورٹ میں طلاق کے لیے. یہ کس طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ کیا مطلب خواب غلط دکھائے جاتے ہیں, خواتین غلط بندے کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہو جاتی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے, اور پھر کورٹس میں جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک راؤ صاحب, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور سوشل ایکٹیوسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ, مکر و فریب اور بے بنیاد چیزوں پہ قائم ہونے والا شادی کا رشتہ کبھی بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا, اور الٹیمیٹلی یہ تم دو تیز ہواؤں میں تنکوں کی طرح بکھر کے رہ جاتا ہے. جو اسپیشلی آپ نے بات کی کہ خواب کچھ دکھائے جاتے ہیں, باتیں کچھ بتائی جاتی ہیں, اور الٹیمیٹلی جب حقیقت کا ادراک ہوتا ہے یا حقیقت آشکار ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کی ایکسپیکٹیشن
اور اینٹیسپیشن کو ہرٹ کرتی ہیں، اور جب چیزیں ہرٹ ہوتی ہیں تو فیملی لائف کی جو فیبرک ہے وہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس کی طرف جاتی ہے. جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جوڈیشل پروسیڈنگ کی انفارمیشن کے لیے، اگر ہم حلہ فائل کرتی ہیں تو اس میں کتنی دیر تک ہمیں جو حلہ گرانٹ کر دیا جائے، تو جو فیکٹس ہمیں وہ بتاتی ہیں اس میں سب سے جو بنیادی اور کلیدی وجوہات میں سے ایک اسباب گرانا جاتا ہے وہ یہی کہ ہمیں رشتے کرانے والوں نے کچھ بتایا تھا، یا جب ہم نے کسی کے ساتھ پیار یا محبت کی اور پھر الٹیمیٹلی شادی کے بندھن میں بندھے، تو جو خواہشات تھی، جو اسپریشن تھی، یا جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے، سبز باغ دکھائے گئے تھے، ریشمی کباب بنائے گئے، تو وہ سارے کے سارے جو نزلہ لیٹر آن شادی کے بعد گر جاتا ہے. اور جب ایک انسان کی جو خواب اسے دکھائے گئے ہیں وہ سستے کانچ کی طرح چکنا چور ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی جو ہمارا جو شادی کی ٹائی ہے یا ویڈ لاک ہے پھر وہ اسٹیبلش نہیں رہتا. دوسرا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ود دا پیسیج آف ٹائم شاید عدم برداشت کی وجہ سے جو گھریلو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے 500 کیسز کا تذکرہ کیا، یہ تو وہ خواتین ہیں جنہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یا بڑی ہمت باندھ کے اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ خلا کے لیے وہ کوٹ آف لا سے جنہوں نے رجوع کیا. بہت ساری ایسی خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو ٹو بی یا ٹو بی ناٹ کا شکار ہے. دے آر اسٹینڈنگ آن دا آرمز آف ڈیلیما کہ ہمیں عدالت میں جانا چاہیے، ٹائی ڈیزالو کرنی چاہیے. نہیں، یہ صرف لاہور کی بات. اگر پنجاب کے 36 اضلاع کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر یا 10 دنوں کے اندر ہزاروں کیسز فائل کیے گئے ہیں، جہاں پہ ہم یہ جو جھوٹے خواب دکھانے کی بات کریں، ایٹ دی سیم ٹائم کووڈ 19 کی وجہ سے اور کووڈ کی جو دوسری لہر تھی جس میں لوگوں کو بے روزگاری بڑھ گئی، جابز چلی گئی، گھروں میں جو بریڈ اینڈ وقاص، یہاں پہ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاند تارے توڑنے کی، چلو یہ بہت سارے خواب دکھائے جاتے ہیں اور یہ پھر معاملات ادھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس قسم کے جو خلا کے کیسز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کتنے وقت میں کیا جاتا ہے، کتنا وقت لگ جاتا ہے کہ خلا کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ حمید، یہ پاکستان کے اندر جو ہمارا لیٹسٹ فیملی کورٹ کا پروسیس ہے دیٹ از ویری ایزی سو فار ایز دی خلا از کنسرن. 2 یا 3 ماہ کے اندر خلا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلی ڈیٹ پہ نوٹس کیا جاتا ہے، دوسری ڈیٹ پہ اخبار اشتہار. اور بہت سے خلا کے کیسز کے اندر ہسبینڈ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے تو یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کورٹ آف لاء سے خاتون کو خلا کی ڈگری گرانٹ کر دی جاتی ہے، جو میکسیمم بھی ٹائم اگر ہم لیں تو 3 مہینے کا. اگر ہسبینڈ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں بسانا چاہتا ہوں، لیٹر آن کمپرومائز نہیں ہوتا. تھینک یو وقاص، جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے 3 مہینے میں. لیکن اصل بات یہی ہے جو بچیوں کے سمجھنے والی ہے کہ آپ اپنے والدین کو ضرور انوالو کریں. جب آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، پھر تو چلو آپ محبت کی شادی کے لیے مطلب اس طرح کا سٹیپ لیں بھی، لیکن اگر نہیں ہے تو اپنے والدین کی مرضی سے کریں. ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے، اس ساری صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے کسی دن. ابھی فی الحال اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد نیوز بریک تھی اور آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ایجوکیشنل شخصیت سے ہم آپ کی ایسی جنہوں نے ایجوکیشن کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں اپنا لوہا منوایا، آپ کی ان سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں. عطیہ اللہ ان کا نام ہے، عطیہ اللہ سیف، اور یہ اس وقت فن لینڈ میں ہیں. اعزاز ان کا یہ ہے کہ انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی لاہور سے، اس کے بعد یہ باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے، اور اس وقت یورپ کے 9 ریسرچرز میں ان کا شمار کیا گیا ہے. ان کو ریسرچ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. ٹرانسپورٹیشن ان کا شعبہ ہے اور اس میں یہ ریسرچ کر رہے ہیں یورپ میں پھر کے. ریسرچ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ویسی بہت کمی ہے اور پاکستان کو اس میدان میں بہت کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ سائنس کی ریسرچ میں تو بالکل ہم پیچھے ہیں. انہی حوالوں سے بات کرتے ہیں، عطیہ اللہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریسرچ کے میدان میں کتنی امپورٹنس ہے پاکستانیوں کے آگے آنے کی اور کتنی ضرورت ہے. تو عطیہ اللہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ کا نام آیا ہے ریسرچرز میں اور ایک ایسے میدان میں کہ جس میں پاکستانی بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ریسرچ کا شعبہ کیسے منتخب کر لیا، کس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ نے سوچا کہ اس میدان میں کام کرنا بڑا ضروری ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں اپنے شعبے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میرا ٹرانسپورٹیشن میں انٹرسٹ کیسے رہا.
تو سٹارٹ سے ہی مطلب جب بھی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ موبلٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں، کنجیشن بڑے سٹیز میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. تو میرا اس چیز کو مطلب چونکہ میں نے خود اس چیز کو سفر کیا ہے تو میرا سٹارٹ سے ہی اس طرف انکلینیشن تھی کہ اس شعبے میں کچھ کام کرنا چاہیے. تو یہاں سے میرا انٹرسٹ وہاں پہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے شعبے کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ویسے ریسرچ اور سائنٹیفک ریسرچ بہت کمی ہے اور اس میدان میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، آگے آیا جا سکتا ہے اگر لوگ کوشش کریں تو. جی ہاں بالکل. ہمارے ہاں بیسیکلی ریسرچ کے میدان میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت اس چیز کا فقدان ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز اس چیز کو لیڈ نہیں کر رہے یا ہماری اسٹیٹ اس چیز کی آنرشپ نہیں لے رہی. لیکن اسی کے پیرل میں جب آپ پاکستانی لوگوں کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ایک نارمل جاب کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ آ کے جب یہاں پہ باہر کے یورپی ممالک یا کہیں بھی ویسٹرن ورلڈ میں آتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں اس چیز اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی آنرشپ لے تاکہ ہم اپنے کنٹری کو سرو کر سکیں. ٹھیک ہے، عطیہ یہ بتائیے گا کہ اچھا آپ نے جس طرح فرمایا کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں پاکستان میں ان کو پھر اسی طرح وہ یا تو مواقع نہیں ملتے ہیں یا اسی طرح ظاہری بات ہے وہ جتنا سوچتے ہیں اتنی سیلری نہیں ملتی. تو یہ جو مایوسی ہے اسٹوڈنٹس کی پاکستان میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت ایک طرف تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت کام کرنے کی ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے؟ جی ہاں، مطلب اگر آپ اسے کوانٹیٹیولی انالائز کریں تو آپ کا جو سائنٹیفک انوویشن اور ریسرچ کا بجٹ ہے آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی کا 0.1% بھی نہیں ہے پاکستان میں. جب بھی اس کے مقابلے میں اگر آپ یورپین کنٹریز یا جو کنٹریز لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں ریسرچ کو ان کا دیکھیں آپ بجٹ تو وہاں پہ آپ کو اوور 6% آف دا جی ڈی پی نظر آتا ہے. تو جہاں تک کہ دعوے کیے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ جب آپ اسے آن گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کیے گئے ہیں وہ کس قدر درست ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائے گا کہ یہ تو یقیناً آپ کا یہ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ جو بڑے بڑے برین ہیں، یعنی آپ جیسے جو ہمارا سرمایہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ کی خدمات جو ہے اس وطن اس ریاست کے لیے لی جائے، لیکن اس قسم کے جو نوجوان ہیں وہ بڑے جو دماغ ہے جن کی ضرورت ہے اس ملک کو، وہ اسی طرح اگر جاتے رہیں گے تو کتنا نقصان ہوگا اس ملک کو؟ کتنا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں پھر؟ جی ہاں بالکل. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ میں نے اپنی دوسری انجینئرنگ کی ڈگری یورپ سے کمپلیٹ کی تھی اور اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا. آلدو کہ مجھے کچھ اپرچونیٹیز پاکستان میں بھی مل گئیں لیکن آپ جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنا مائنڈ ویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں چاہے اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہیونگ اے جاب. تو آپ کا اپنا پوٹینشیل یوز کرنے کے لیے اپرچونیٹی کا اویلیبل ہونا بہت میٹر کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کا پاکستان میں بہت فقدان ہے. اچھا حرمیت، آپ جو بات کر رہے ہیں نا سر، حرمیت نے جو بات کی بیسیکلی وہ ایک برین ڈرین سسٹم ہے اوبیسلی کہ ہمارے پاکستان کی کریم جب وہاں جا کر اپنی سروسز دے سکتی تو وائی ناٹ ان پاکستان. اچھا آتی مجھے آپ یہ بتائے گا کہ اوبیسلی یہ کریڈٹ کی بات ہے اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آپ 9 ریسرچرز میں سے ایک ریسرچر ہیں. اچھا اب ان کا جو آفیشیل ریسرچ ہوتا ہے اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور فیوچر پلان اس حوالے سے کیا ہے؟ ایسی ریسرچز بھی ہوتی ہیں جو کہ اسٹیبلش ہوتی ہیں، جو کہ پبلش ہوتی ہیں، سو اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں یا فیوچر میں ایسے کوئی پلان ہے آپ کا یا گورنمنٹ کے ساتھ افیلیٹ ہو کر؟ جی ہاں، جو ابھی فی الحال ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم یورپ میں یورپین یونین کے لیے کچھ ٹیکنالوجیز کے ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نئی ایجادات آپ کو آئے روز نظر آتی ہیں جن کا ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو جب یہ انوویشن ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہیں تو ڈیولپ ہونے کے بعد مارکیٹ میں آنے سے پہلے ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو جو میں یہاں پہ یورپین ممالک میں یہ جو انوویشن ہو رہی ہیں ٹرانسپورٹ کے ڈومین میں تو انہیں اسیس کرنے کے لیے میرا کام ان کو اسیس کرنا ہے. اور اس چیز میں جب وہ چیز ہم اسے ریسرچ کے پرسپیکٹیو سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں
تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک آؤٹ پٹ ہماری پبلیکیشنز ہوتی ہیں کہ ہم اس ریسرچ کو پھر انٹرنیشنل فورمز پہ پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہیے گا کہ اس ساری سچویشن میں اگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان پلس اب وہاں پر بھی اپنی سروسز دے رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے یہاں پر؟ اگر ہم ایم فل کی بات کریں, پی ایچ ڈی کی بات کریں, بی ایس کی بات کریں, زیادہ تر رجحان یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ریسرچ کی بجائے پروجیکٹ بیس جو ہوتی ہے نا, فائنل پروجیکٹ, وہ کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. ریسرچ کمپیریٹیولی کم پریفرنس میں ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ریسرچ کمپیریٹیولی زیادہ اچھا ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے جس پر آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ آپ کے پاس فیوچر اسکوپ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, 2 پیرلل ڈائریکشنز ہیں. یہ آپ کے انٹائرلی انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. لیکن ریسرچ کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی انسٹیٹیوشنز میں اس چیز کا ٹرینڈ قدرے کم ہے. تو آپ جو ہمارے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی اویئرنیس ہمارے اسٹوڈنٹس میں نہیں دے رہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکیں کہ اس کا آؤٹ پٹ آپ اپنی ریسرچ سے اپنے معاشرے کو کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں. اچھا عطیہ اللہ, یہ بتاؤ کہ ہم کمپیریزن میں کریں, ہم ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنا ہندوستان کے ساتھ, تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو تھوڑا سا موٹیویشن ہو, وہ یہ سمجھے اس بات کو کہ ریسرچ کی اہمیت کیا ہے. کہ ہندوستان آگے اس لیے نکل گیا کہ ان کے ہاں ریسرچ بہت زیادہ ہے اور ریسرچ کے بیسس کے اوپر انوویشن بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ تخلیق بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس کا آپس میں امپورٹنس, اور ذرا اس حوالے سے بھی بتاؤ. آپ نے جیسے کہہ دیا, بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کہی کہ ہمارے جی ڈی پی کا 1% بھی نہیں ہے جو ریسرچ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, اور یورپی ممالک میں 6% ہے. تو ذرا ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن بھی کر دیں. جی ہاں, ایکچولی جو میں نے مینشن کیا تھا وہ 0.1% تھا. 0.1%. جی ہاں, 6%. اور جہاں تک ٹیکنالوجی اور انوویشن کی فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ہمسائے ہندوستان سے کمپیریزن کر رہے ہوں تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ایون کہ صرف آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان ریونیو کما رہا ہے وہ تقریباً $2 بلین ہے اینول. اور اسی کے پیرلل میں ہمارا ہمسایہ, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ $149 بلین ہے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے کمپیریزن میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. جی حرمیت. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا, اپنے جس طرف آپ نے یا حکومت کو یا اس عوام کو اویئرنیس کی آپ نے بات کی, خاص کر اسٹوڈنٹ کو, تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور خاص کر ہمارے انسٹیٹیوشن میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ اس طرف آنے کے بجائے کہیں اور چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں. تو آپ نے اویئرنیس کی بات کی کہ کس قسم کی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں, وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں, وہ دوبارہ یونیورسٹیز میں اور سائنس اور ریسرچ کی طرف آ سکیں. کم سے کم جو چیز آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہو رہا ہے اور بڑے ڈیپلی ہو رہا ہے. تو ایسی کون سی اویئرنیس آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہ بچے جو ہیں اس طرف آنا شروع کر دیں, اسٹوڈنٹس راغب ہونا شروع ہو جائیں؟ جی ہاں, جہاں تک ہمارے انسٹیٹیوشنل لیول کی بات ہے تو میرے خیال میں 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے ہاں. کہ سب سے پہلے کہ ہمارے ہاں نارملی کہا جاتا ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ ریسرچ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. مگر یہاں پہ 2 چیزیں زیادہ, اگر آپ اسے وائڈ اسپیکٹرم پہ دیکھیں تو 2 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بچوں کو ہوپ پرووائڈ نہیں کر رہے. کہ آپ کو جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بچوں کو اویئرنیس نہیں دی جا رہی کہ آپ اگر اس چیز میں محنت کریں تو آپ اس سے کیا آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح مطلب میں آپ کو اگزامپل میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رورل ایریاز میں, جو پاکستان کی میجورٹی رورل ایریاز میں رہتی ہے, تو ہمارے ہاں بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا. ان کے سامنے کوئی اگزامپل نہیں پیش کی جاتی. تو اس چیز میں میرے خیال میں جو اویئرنیس اگر بچوں کو دی جائے, آپ ان کے سامنے ایز اے سکسیس سٹوری جا کے انٹریکشن ایلومنائی اور بچوں کے ساتھ آپ کروائیں, تو میرے خیال میں وہ چیز بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے بچوں کو ہوپ دینے کے لیے. اور ایون کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس آپ کو یہی کچھ بچے آپ کو یہاں پہ دنیا میں لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو میرے خیال میں اگر باقی بچوں کو بھی یہی ہوپ دے دی جائے
کہ وہ بھی باقیوں جیسا بن سکتے ہیں جو لوگ دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے جو ہمارے انسٹیٹیوشن کی ایک بڑی میجورٹی آپ کو دنیا میں قابل ذکر پوزیشن پہ نظر آئے گی. آل رائٹ عطیہ اللہ، تھینک یو سو مچ. اچھا میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ریسرچر جو ہیں، آپ جیسے نوجوان جو ہے، جس طرح میں نے پہلی بات کی کہ جو برین ہے ہمارے، ہاں تھوڑا سا ٹائم ختم ہو گیا، سوری ٹائم ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا ہمارے. عطیہ اللہ بہت مہربانی، آپ جیسے لوگ اگزامپل ہیں ہمارے لیے، ایک نمونہ ہیں، اور مجھے امید ہے آپ کی باتیں جن لوگوں نے سنی ہوں گی انہوں نے ضرور یہ سبق سیکھا ہوگا کہ ہمیں ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. حکومتی سطح کے اوپر بھی 0.1% انہوں نے بتایا ہمارا جی ڈی پی کا ریسرچ کا بجٹ ہے جو بہت ہی کم ہے. یورپ میں 6% تک ہے، اور ہندوستان میں بھی اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس میدان میں ہمیں آگے آنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، انوویشنز کرنی چاہیے. اور ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ول ٹیک دا پروگرام فارورڈ. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بارش لاہور میں تو ایسے اس طرح سر مونسون کا اسپیل اس دفعہ نہیں آیا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ بارش کا ذرا سا موسم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بارش نہیں ہوتی. لیکن کراچی کی بات کی جائے اور اسلام آباد میں حرمیت بھی آج لیٹ تھے بارش کی وجہ سے. کراچی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو آج بیفور پروگرام ہم اپنی ٹیم سے بات چیت بھی کر رہے تھے اس حوالے سے کہ سر بلوچستان میں تو جتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہاں ڈیولپمنٹ آلریڈی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو وہاں پر ڈیولپڈ ایریاز میں، اور وہ سڑکیں خاص طور پر کہ اب وہاں کی شہری سڑکوں سے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے کتنا بڑا گڈھا ہو سکتا ہے یا کتنی زیادہ بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو چوتھا اسپیل مونسون کا ہے سر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے سردار سرفراز جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور وہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ان سے کہ سر ابھی سچویشن ایسی ہے کراچی کی جو کہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ بتائے گا کہ چوتھا اسپیل جو کراچی میں اب آ چکا ہے اس کے بعد کیا پریڈکشنز مزید کی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو یہ اسپیل کل سے شروع ہوا ہے. کل بھی خاصی تیز بارش ہوئی کل شام کو کچھ علاقوں میں، ایک آدھ جگہ پہ گڈاف ٹاؤن میں تو 98 ملی میٹر ہو گئی پہلے ہی جھٹکے میں. اور یہ آج بھی صبح خاصی تیز بارش ہوئی کچھ علاقوں میں، کچھ میں ماڈریٹ ہوئی، اور یہ کل تک چلے گا سلسلہ، کل رات گئے تک یا پرسوں صبح تک آپ کہہ سکتے ہیں. تو 3 دن کا اسپیل جیسے ہم نے پہلے فورکاسٹ اور ایڈوائزری میں کہا تھا کہ 16 سے لے کے 18 تک تیز اسپیل ہوگا. نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے تمام ہی اضلاع میں تیز بارش ہوگی. اسی طرح بلوچستان کے جو جنوبی اضلاع ہیں اور شمال مشرقی اضلاع ہیں بلوچستان کے، وہاں پر بھی تیز اسپیل متوقع ہے. تو بلوچستان میں تو یہ 20 یا 21 تک جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مطلب پرولانگ کرتا ہوا. اور سندھ کے خاص کر سینٹرل اور اپر سندھ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر 19 کی شام تک رہے گا سلسلہ، اور کراچی اور لاہور سندھ میں 19 کی صبح تک کہہ سکتے ہیں کہ رہے گا سلسلہ. اسی طرح تیز بارش کبھی درمیانی اور کبھی تیز، اور خاص کر جو آنے والی رات ہے اس میں خاصا تیز اسپیل دکھائی دیتا ہے. موسلادھار بارش متوقع ہے، بالخصوص جو سینٹرل سندھ کی پٹی ہے، حیدرآباد، اس کے ساتھ میرپور خاص اور سانگڑ، عمرکوٹ اور اوپر نواب شاہ، اور اس طرف دادور، جامشورو، ان علاقوں میں خاص کر بہت تیز اسپیل متوقع ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ اچھا سر، جس طرح آپ اس سے پہلے بھی ہم نے جس طرح آپ لوگوں نے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ 15 کے بعد اس تیزی آئے گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اسلام آباد اور جو دیگر علاقے خاص کر سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 19 تک ہی کچھ معاملات ہوں گے، اس کے بعد 21 تک ہی چلتا رہے گا، تو آگے بھی کچھ لگ رہا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا یا معاملات رک سکتے ہیں، تھم سکتے ہیں؟ سر دیکھیے یہ اسپیل جیسے سندھ کی حد تک اگر ہم بات کریں نا تو 19 تک ہے، اور اس کی جو اس میں شدت ہے شدید اسپیل. اور پھر بلوچستان میں 20 اور کچھ علاقوں میں شمال مشرقی بلوچستان ہے جو سبی، کولو اور قلعہ سیف اللہ اور دوسرے جو نصیر آباد، جعفر آباد ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر ہو سکتا ہے 21 تک بھی یہ ایکسٹینڈ کرے یا پرولانگ کرے. تو پھر کوئی 2-3 دن کی ایک طرح سے وقفہ ہوگا، ایک بریک آئے گی، یعنی 20، 21، 22 تک. اور 23 اور 24 کو ایک اور اسپیل آتا ہوا دکھائی دیتا ہے سندھ کی طرف ہی دوبارہ سے. تو ظاہر ہے سندھ پہ سے ہوتا ہوا پھر اس کا ٹریک یہی بنتا ہے ساؤتھ پنجاب اور پھر بلوچستان اور پھر یوں اوپر کے پی کی طرف. یہ جو پہلے علاقے ہیں بلوچستان کے جہاں بارشیں ہوئی ہیں
اور ابھی تک وہاں طوفان ہے, وہاں سیلاب ہے, وہاں پانی بہت زیادہ ہے, لوگ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں. یہ کیا انہیں علاقوں میں زیادہ زور ہوگا اور کیا اسی طرح سے فلڈنگ کا ڈر ہے؟ جی انفارچونیٹلی ہے ڈر دوبارہ سے فلڈنگ کا, اس لیے کہ جو بلوچستان میں یعنی آپ کہہ لیں کہ کل سے زیادہ تیز بارش کا امکان ہے. ویسے تو وہاں چل ہی رہی ہے بارش, رکی نہیں ہے, مطلب تھوڑی کبھی درمیانی, کہیں ہلکی, کہیں درمیانی, کہیں تیز ہو جاتی ہے کسی جگہ پر, تو وہاں کوئی ایسی خاص بریک آئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو آنے والا جو اگلے 2-3 دن ہوں گے, 3 دن, اس میں زیادہ شدت آئے گی. خاص کر یہ جو کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ ہے, اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ لگتے ہیں, خزدار ڈسٹرکٹ, نیچے کلات, اور پھر لسبیلا, اور لسبیلا ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں کوئی میرے خیال میں 450 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو چکی ہے فی الحال تک, اور آنے والا اسپیل جو ہے اس کی بھی کنسنٹریشن زیادہ ان علاقوں میں. پھر اس کے ساتھ اوپر جو نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے بلوچستان کا, سبی اور کولو اور بارخان اور قلعہ سیف اللہ, یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں, تو دوبارہ سے وہاں سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے. جی حرمیت. اچھا سر, یہ جو حالات آپ لگ رہے ہیں, آپ تو پورے سندھ کے اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, تو کیا آس پاس یہ جو خاص کر ساؤتھ پنجاب کی آپ نے بات کی, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تو جو ہے فلڈ ہوا, بہت زیادہ حالات خراب بھی ہوئے. تو ایک طرف تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چوتھا اسپیل ہے یہ بڑا خطرناک یعنی ہیوی اسپیل ہوگا بلوچستان اور سندھ کے لیے, تو کہیں نہ کہیں آپ کی نظر ساؤتھ پنجاب پہ پڑ رہی ہے کہ یہ اس کے لیے بھی اتنی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اسی طرح فلڈ اس سائڈ بھی آنے کی کوئی چانسز ہیں؟ جی بالکل ہے. یہ خاص کر جو ساؤتھ پنجاب کا جو ویسٹرن پارٹس ہے نا, جو آپ کا ڈی جی خان ڈسٹرکٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسرے بھکر ہو گیا اور کون سے علاقے اس کے ساتھ جو لگتے ہیں, تو ملتان کے ویسٹ میں جو ڈسٹرکٹس ہیں خاص کر ساؤتھ پنجاب کے, ان میں زیادہ تیز بارش کا اسپیل متوقع ہے. یہ پچھلے دنوں سے چل بھی رہی ہے ادھر تیز بارش, لیکن اس اسپیل کے نتیجے میں, اور یعنی یہ سندھ پہ سے ہوتا ہوگا جب ادھر انٹر ہوگا یہ پورا ایک ہواؤں کا سلسلہ, تو وہاں پر بھی ہیوی اسپیل متوقع ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو کوئی سلیمان کے ساتھ ساتھ جب تیز بارش ہوتی ہے اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ, تو وہاں سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جو کہ آلریڈی ہوئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگلے 3-4 دن بھی بڑے کروشل ہیں, اس میں بہت زیادہ پھر اور ہیوی بارش کا امکان ہے پورا. اچھا, یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تو چل رہا ہے, اب یہ آئندہ سالوں میں بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوگا, اور اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو سینٹرل پنجاب ہے یا لاہور کے علاقے ہیں, یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی اس طریقے سے, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, گرمی بھی ہے, یہاں کا یہی ٹرینڈ چلتا آپ کو نظر آتا ہے؟ یہاں پہ جتنی بارش ہوا کرتی تھی کبھی اتنی بھی نہیں ہوئی, تو موسمیاتی تغیر تو بہت ہے, لیکن یہاں پہ اس طرح کا کیوں لگ رہا ہے سلسلہ؟ اصل میں اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے کہ جو ایک مانسون ایکسس ہوتا ہے نا, کہ آپ پاکستان کے سینٹر سے اگر بے آف بنگال تک ہم لائن کھینچیں پورے انڈیا پہ سے گزارتے ہوئے, تو اس کو ہم مانسون ایکسس کا نام دیتے ہیں. تو وہ اپنی اوریجنل پوزیشن سے, جیسے نارمل پوزیشن اس کی یا ایوریج پوزیشن رہا کرتی ہے, اس سے ساؤتھ میں ٹلٹیڈ ہے. اس پورے سیزن میں پچھلے 4-5 ہفتوں میں زیادہ تر وہ ساؤتھ میں ٹلٹیڈ رہا, تو اس کی وجہ سے ساؤتھ میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, اور سندھ میں اور بلوچستان میں اسی وجہ سے بہت زیادہ تناسب رہا ہے بارشوں کا ایز کمپیئر ٹو آپ کا سینٹرل پنجاب اور جو ایسٹرن سائڈ ہے اس کے مقابلے میں. تو اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ مانسون ایکسس نیچے شفٹ رہا ہے. اب دیکھیں آنے والے سالوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی مطلب آپ کوئی کسی وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسی کیفیت رہے گی, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج نے جو آپ کے سیٹ ویدر پیٹرنز ہوتے تھے اس کو ایک طرح سے شیٹر سا کر دیا ہے. اور ورنہ ہماری کور مانسون بیلٹ تو وہی لاہور, گجرانوالا, سیالکوٹ اور نیچے لے کر جو ایسٹرن پٹی ہوتی تھی انڈیا کے ساتھ لگتی ہے, وہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی تھیں, اور باقی جگہوں کا نمبر 2nd-3rd ہوا کرتا تھا. لیکن اس دفعہ مانسون ایکسس نیچے شفٹ ہونے کی وجہ سے ادھر زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, بلوچستان کی طرف, سندھ کی طرف, ساؤتھ اور خاص کر جو ویسٹرن ساؤتھ پنجاب ہے اس کی طرف. اچھا, یہ فرمائیے کہ ساون تو گزر گیا, بھادو کی آج شاید 6 یا 7 تاریخ ہے, یہ تھرو آؤٹ بھادو اسی طرح کا ٹرینڈ آپ کو لگ رہا ہے, یا کچھ دنوں میں تھوڑا سا یہ تھم جائے گا اور پھر مائلڈ ہو جائے گی صورتحال؟ پتہ نہیں جی, میں تو بھادو اور ان کا مہینوں کا اتنا وہ نہیں ہوں, لیکن یہ اگست کی جو آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, جولائی کے آخر میں, اگست کے شروع میں ایک آؤٹ لک ہم مہینے کی جب ایشو کرتے ہیں تو اس میں یہی مینشن کیا گیا تھا کہ
جسٹ لائک جولائی اگست بھی اسی طرح سے ایکسیسو بارشیں ہوں گی، معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. یعنی پورے پاکستان کی ایوریج اگر آپ لیں تو اس وقت اگست کی بارشیں بھی کوئی 30-35% معمول سے زیادہ جا رہی ہیں. سندھ میں تو ان کا تناسب اور بلوچستان میں ان کا تناسب اور بھی زیادہ ہے. یعنی سندھ میں میرے خیال میں کوئی 150% زیادہ ہے، بلوچستان میں 200% سے زیادہ جا رہی ہے صرف اگست کے پچھلے 16-17 دنوں کی بارش کو ہی اگر لیا جائے. تو ٹرینڈ یہ پہلے سے ہی ایک طرح سے جو کلائمیٹ آپ کے فور کاسٹ ماڈلز ہوتے ہیں وہ سجیسٹ کر رہے تھے، انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہیں. اس لیے کہا گیا تھا کہ اگست کا مہینہ بھی آپ کو اسی طرح سے زیادہ تر ویٹ اسپیلز ہی ملیں گے. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب، شکریہ سر. یہ جو عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں. مونسون جیسے آپ بات کرتے ہیں بیسیکلی وہ کراچی سے تھے، تو ساون میں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہوتی ہے، کبھی کبھی بارش کہیں ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. ایک علاقے میں ہو رہی ہوتی ہے، جوہر ٹاؤن میں ہو رہی ہے، گلبرگ میں نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ اب عجیب و غریب سچویشن ہوگی ہے، کراچی والوں کو اتنی بارش، لاہور والے ہیومیڈیٹی میں مر رہے ہیں اور گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو سچویشن ابھی فی الحال انٹرنیشنل لیول پر کافی زیادہ چینج ہے، کیونکہ یہ عالمی تغیرات، ہم موسمی تبدیلیاں جو دیکھ رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہے. کہاں جا کے رکیں گی، آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، یہ بھی ہم دیکھنا باقی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ہم واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم دعا جی. بریک کے بعد ڈیرہ غازی خان میں لمپی سکن کے کیسز کئی سامنے آئے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ پریشان ہیں. بے شمار مویشی ایسے ہیں جو ہلاک ہوئے، بے شمار مویشی ایسے ہیں جو بیمار ہیں. ابھی تک ان کا کوئی علاج بر وقت نہیں ہو پایا، جس کی بنیاد پہ لوگ بھی تھوڑے سے گوشت خریدنے سے یا دودھ لینے سے وہ قاصر ہیں. وہ مطلب اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیوں محکمہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا ان کے علاج کے لیے. سر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے سر، وہ اٹیچمنٹ جو وہاں کے موجود لوگوں کی اپنے جانوروں کے ساتھ ہے. سر کل میں نے کچھ پکچرز دیکھی، دے لٹرلی کرائنگ ایٹ دیٹ ٹائم جب ان کی لمپی سکن کی وجہ سے جانور مر رہے جنہوں نے اتنے عرصے سے ان کو پالا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. طارق مسوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. السلام علیکم طارق. جی وعلیکم السلام. سر ذرا بتائیے گا لمپی سکن کے کتنے کیسز ہیں، اس وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ حالانکہ علاج تو ہے لیکن کیا ویکسین ان کو وقت پہ نہیں دی گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، دیکھیں آپ جو ہے نا ضلع ڈیرہ غازی خان میں لمپی سکن سے اس وقت تک جو ہے نا ہزاروں جانور ہلاک ہو چکے ہیں. جو مویشی پال کسان ہیں وہ شدید پریشان ہیں. اس کا ماہرین کے مطابق علاج بھی ممکن ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اب تک کسی قسم کی محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے کوئی ویکسینیشن نہیں کی گئی. جو شہری ہیں وہ جو مویشی پال حضرات ہیں وہ شدید پریشان ہیں، ان کے قیمتی جانور ہلاک ہو رہے ہیں. نہ ہی محکمہ لائف اسٹاک اس معاملے پر توجہ دے رہا ہے اور نہ ہی جو حکومتی نمائندے ہیں وہ اس پر کوئی توجہ دے رہے ہیں. لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کے جانور، قیمتی جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کی جو ساری جمع پونجی ہوتی ہے، ان کی ایک گائے بھینس ہوتی ہے، مگر وہ بھی اس لمپی سکن بیماری سے ہلاک ہو رہے ہیں. اس والے سے وہ بھی اعلیٰ حکام سے توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا چلوں کہ یہاں پر جو دودھ ہے وہ بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا جا رہا اور گوشت بھی نہیں استعمال کیا جا رہا. اس والے سے بھی جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ لوگ کنٹروورسی کا شکار ہیں، کیونکہ جانور میں بیماری جو لمپی سکن لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ گوشت استعمال نہ کریں، دودھ بچوں کو نہ پلائیں. تو تمام تر صورتحال سنگین ہے، مگر جو المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں. شہری لاکھوں روپے کے جانوروں سے محروم ہو رہے ہیں. ضلع ڈیرہ غازی خان میں اب تک جو ہے نا ہماری اطلاعات کے مطابق 20,000 سے زائد جانور ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دگنا جو جانور ہیں وہ اس بیماری میں متاثر ہیں. مگر بدقسمتی سے جو حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، مگر اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں. جی حرمیت نے اچھا طارق یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ خاص کر جو علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا اور وہاں پہ 20,000 سے زائد جانور جو ہیں وہ ہلاک بھی ہو چکے اور لمپی جو ہے اس وائرس کا شکار بھی ہو چکے ہیں، تو کیا اس کا جو پھیلاؤ ہے کیا وہ بہت تیزی سے جا رہا ہے اور دوسرے علاقوں تک ڈیرہ اسماعیل خان سے نکل کر بھی یہ پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ اور لائیو اسٹاک جو ہے ان کی جانب سے کوئی ابھی تک ویکسینیشن یا اس طرح کے عمل جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی کمپلینٹ وغیرہ جو ہے انتظامیہ کے حوالے سے کوئی کی گئی ہے عوام کی جانب سے؟
देखिए मुतअद्दिद बार आवाम की जानिब से कंप्लेंट की गई हैं। ये जिला डेरा गाजी खान है, डेरा इस्माइल खान इसके साथ है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। अगर जिला डेरा गाजी खान की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो बीमारी है लंपी स्किन हर्मीत, ये बिल्कुल ही तेजी से फैल रही है। जो जानवर हैं वो मवेशी पाल हजरात के जो जानवर हैं वो तेजी से मुतासिर हुए हैं। जानवरों पर ये गिल्टी बन जाती है और बाद में इसमें जख्म पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर हलाक हो जाते हैं। तो लिहाजा जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो इल्म में होने के बावजूद भी कोई हमने देखा इस इलाके में कोई वैक्सीनेशन नहीं की जा रही और ना ही इससे बचाव के लिए शहरियों को कोई इस हवाले से आगाही मुहिम ना शुरू की गई। तो शहरी जो है ना वो काफी परेशान है। ये बताएगा सारी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं इसमें हम नहीं देखा है कि जानवर तो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि बच्चों को मना किया जा रहा है कि ना ही इनका दूध पिलाया जाए ना ही गोश्त खिलाया जाए। तो अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन आपने देखी है कि इंसान जो उनकी देखभाल करते हैं वो भी किसी हद तक मुतासिर हो, या ये जानवर से जानवर को ही कॉन्टेजियस है, इस तरह से ही फैल रही है? देखिए जी, जानवर तो मुतासर हो रहे हैं इस बीमारी से, लेकिन जो मवेशी पाल हजरात हैं वो भी परेशान हैं। अब ये अफवाहें फैली हुई हैं, लोग कंट्रोवर्सी का शिकार हैं कि ये बीमारी इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है। अभी तक हमारे जिला डेरा गाजी खान में इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो एक वायरस नुमा बीमारी है मुमकिन है कि ये इंसानों में मुंतकिल हो जाए। जैसा कि बताया जा रहा है इसका जानवरों का दूध इस्तेमाल ना करें, गोश्त इस्तेमाल ना करें, तो ज़ाहिर बात है जानवरों की ये बीमारी है मुमकिन है इंसानों में भी मुंतकिल हो जाए। जो लोग जानवरों की देखभाल करते हैं तो लोग काफ़ी हद तक परेशान है। इस पर आला हुकाम को चाहिए कि तवज्जो दें, इसकी वैक्सीन मंगवाएं। हालांकि इसका इलाज मुमकिन है तो बर वक्त इलाज करके वैक्सीनेशन जानवर की करके लोगों को बीमारियों से भी बचाया जाए, जानवरों को भी, और लाखों रुपए का जो नुकसान हो रहा है उससे भी बचाया जाए। ये वैक्सीनेशन का अमल बार बार मतलब गवर्नमेंट कहती है हम शुरू कर रहे हैं, तो ये क्या वजह वहाँ पे आपके लोकल इलाकों के जो लोग हैं, जो माहिरीन हैं या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, उनकी नालायकी है, नाअहली है, या मतलब मुल्की सतह के ऊपर आप समझते हैं ऐसा नहीं हो पाया कुछ? देखिए अब तो ये बीमारी मुल्क की सतह पर भी फैल चुकी है। जो हुक्मरान है उनको भी चाहिए था कि इस पर नोटिस लेते, मगर जो लोकल सतह पर जो इंतजामिया है, महकमा लाइफ स्टॉक है, उनकी भी बड़ी नाअहली है। अगर इसकी पहले से वैक्सीनेशन कर दी जाती तो शायद ये बीमारी जानवरों में ना फैलती, मगर अब ये बेकार होती जा रही है बीमारी। अब इसका मुल्की सतह पर हंगामी तौर पर इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि जो जानवर हैं वो बच सकें और शहरियों का जो नुकसान हो रहा है शहरी उस नुकसान से भी बच सकें। जी हरमीत। अच्छा तारिक, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाए, जिन जानवरों को ऑलरेडी ये वायरस हो चुका है, तो क्या उसका बचाव कितने हद तक जो है वो मुमकिन होगा? देखिए हरमीत, ये इनका बचाव मुमकिन है, बीमारी का इलाज मुमकिन है। ये बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि अफ्रीका रशियन से ये बीमारी दीगर मुल्कों में मुंतकिल हुई और इसकी वैक्सीन भी मौजूद है। अगर वैक्सीन मंगवा कर बर वक्त इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो जानवरों से मजीद इसके जो जानवर मुतासिर हो रहे हैं उनको भी बचाया जा सकता है, मजीद बीमारी फैलने से भी बचाया जा सकता है। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा और ना ही वैक्सीनेशन का अमल अभी तक शुरू हुआ है। तो इस वाले से जो मवेशी पाल हजरात हैं वो शदीद परेशान है। उनका यही कहना है कि किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही हमारे इलाकों में अभी तक। देखिए ये सबसे बड़ा अलमिया है जो महकमा लाइफ स्टॉक है जिला डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों का, वो भी इन इलाकों का विजिट नहीं कर रहा ताकि जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको कुछ मशवरे तो कम अज कम दिए जाए उन्होंने क्या करना है। वो लोग इतनी परेशान है कि हमने देखा है कि लोगों का यही कहना है कि हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि हमने करना क्या है, हमारे जानवर हलाक हो रहे हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सही। अच्छा जो बात है तारिक वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या वेटनरी सर्जन वगैरह पहले हमें बात की है हमने काफ़ी दफ़ा, वो ये कहते हैं कि इंसानों में तो मुंतकिल होने का चांस नहीं है, ये जानवर टू जानवर ही जाती है, लेकिन इसके बावजूद पैनिक फैला हुआ है। आप जैसे बता रहे हैं कि लोग बहुत पैनिक में हैं, लोग बहुत घबराए हुए हैं। इसी तरह से यानी पहले एक वेटनरी सर्जन थे वो कहते थे इसके गोश्त या दूध में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस हवाले से भी लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो आप समझते हैं कि पैनिक है ज़्यादा, अभी तक अगर इंसान कोई बीमार नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि इंसानों के बीमार होने का चांस कम है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है जो हमें बताया गया, हमने जहाँ तक इसकी तहकीक की। लेकिन लोग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग पैनिक में हैं, क्योंकि लोगों को जो अफवाहें अब फैल चुकी हैं। लोग हमारे इलाके में, इस जिला डेरा गाजी खान में दूध का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई कम हो चुका है। गोश्त भी हमने नहीं देखा कि गोश्त लोग इस्तेमाल कर रहे हो बड़े जानवर का। तो ज़ाहिर बात है लोग इसमें परेशान तो हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिला रहे, कम इस्तेमाल किया जा रहा है दूध, बड़े भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मगर इस तमाम तर सूरत हाल को अगर देखा जाए तो इंतजामिया का ही जो है ना इस पर तवज्जो देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके क्या क्या नुकसानात हैं। जो माहिरीन हैं उनको बताना चाहिए कि जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है या नहीं, मगर लोग यहाँ पर बड़े परेशान हैं। बहुत मेहरबानी तारिक, लोग परेशान हैं, लंबी स्किन फैला हुआ है डेरा गाजी खान में। प्रोग्राम किया था सर इस पे, लेकिन उस वक्त सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी। अब डेरा गाजी खान में ख़ास तौर पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और सर 20,000 से ज़ायद जानवर बनना मतलब लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं ख्याल में चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, ख़त्म करते हैं, आज इजाज़त लेते हैं। और अब आप आज के बाद अगले कुछ दिन तक हमारे साथ होंगे, कल की छुट्टी कैंसिल, अब पूरा हफ्ता अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ शो करेंगे और हमने अब एक आपसे इजाज़त लेनी है। कल नए टॉपिक नए इशू से दोबारा से हाजिर होंगे और मुझे अब्दुल रऊफ साहब को और हमीद को इस्लामाबाद से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।